علامہ علی رضا رضوی صاحب سے نہایت ادب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہم آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. آپ کی آمد پر بلند تر صلوات. اس کو ٹیک دے گرامی پر سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے بلند سے بلند تر صلوات. جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ وَأَثْبَتَ فؤاد انبیائہ وأولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و رواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مؤمنہ مریض ہیں دورہ نجف زیدی کے نام سے، اور اپنی اپنی پریشانیوں کی دوری کے لیے، مریضوں کی شفا کے لیے اور تمام کے تمام مومنین کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، شہداء ملت جعفریہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، اور خصوصاً حاجی بشیر احمد، ستار علی شاہ، مختار علی شاہ اور دیگر اس خاندان کے مرحومین کے لیے الفاتحہ.
सलात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे बेहतर अंदाज से सलवात की ज़हमत फरमाएंगे। दो मजालिस हैं आज और कल, दोनों मजालिस में मेरी कोशिश होगी कि ये जो 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम का इल्म ख़ास है उससे मुताल्लिक़ कुछ मतालिब पेश करूँ। आज सिर्फ इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम एक तमहीदी गुफ्तगू रहेगी और फिर इमाम हसन से मुताल्लिक़, और कल भी या ख़त्मी मरतबत से मुताल्लिक़, क्योंकि रोज़े शहादत ख़त्मी मरतबत भी है, और अगर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की मजलिस नहीं हुई है तो फिर इमाम से मुताल्लिक़, क्योंकि दो मजालिस हैं, हर हस्ती से मुताल्लिक़ पूरी मजलिस होनी चाहिए। तो मैं कल इंशाअल्लाह पेश करूँगा, इंतज़ामिया से भी बात कर लूँगा कि भाई उनके जहन में क्या है, लेकिन मैं ये इल्म से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। कुरान की आयत है हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या वो जो इल्म रखते हैं और वो जो इल्म नहीं रखते दोनों बराबर हो सकते हैं? कुरान करीम के सवाल सवाल नहीं है, लम्हा फिक्रिया है। अल्लाह जब सवाल करता है तो वो सवाल सीखने के लिए नहीं करता बल्कि सोचने की दावत देता। अल्लाह सवाल कर रहा है, सवाल खुदा की तरफ से है कि हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून, क्या वो जो इल्म रखते हैं, वल्लज़ीना ला यअलमून, और वो जो इल्म नहीं रखते बराबर हो सकते हैं, मुसावी हो सकते हैं। यस्तवी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? ये अल्लाह ने सवाल किया। जितने भी कुरान को मानने वाले हैं उन सबसे अल्लाह का सवाल है कि कभी भी जो इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते हैं उन्हें बराबर ना समझना। मालकुम कैफा तहकुमून, अल्लाह कुरान में कहता है तुम्हें क्या हो गया है, कैसे सोचने लगे हो। जिन्हें अल्लाह ने इल्म अता करके भेजा है उन्हें उनके बराबर ना समझना जिनके पास इल्म नहीं है। थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो अल्लाह कुरान में सवाल पेश कर रहा है जिन्हें अल्लाह ने इल्म दे के भेजा है। तो कुरान ने एक और जगह एक और आयत में पेश किया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैं आयत को थोड़ा सा पेश करूंगा तो मेरे साथ साथ रहिएगा। मजमे की तवज्जो है सारे मजमे की मेरे साथ। मैं देख रहा हूँ कि कल वाला मेरा मजमा वहां से भी मौजूद है, इसलिए तो मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी बात वहां से नहीं दोहराऊं, मसाइब के अलावा चंद जुमले वहां से, लेकिन आज तफसीली शहादत पढ़ूंगा, कल रात तफसील से नहीं पढ़ पाया था। तो इज़ान गिरामी, यहां अल्लाह ने सवाल किया। दूसरे मकाम पे अल्लाह कहता है कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, तुम अहले ज़िक्र से सवाल करो अगर तुम इल्म नहीं रखते, नहीं जानते, या तुम ला तअलमून हो। थोड़ी सी तवज्जो, इन कुंतुम ला तअलमून, अगर इन है, अगर कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम ला तअलमून हो, इल्म नहीं रखते, तो उनसे सवाल करो जो अहले ज़िक्र है। इसका मतलब है अहले ज़िक्र वो नहीं है जो इल्म नहीं रखते, वो हैं जो इल्म रखते हैं। अल्लाह किसी ऐसे को तरजीह दे ऐसे पे कि जो दोनों एक ही जैसे हो, तो ये तरजीह बिला मुरज्जे है। उसूल फिक़्ह की पूरी बहस है, इल्म कलाम की बहस है, फलसफे की बहस है। आसान और सादा करके बयान करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर दो लोग बराबर हों, अल्लाह एक को तरजीह दे दे, दूसरे को तरजीह ना दे, जब कोई वजह ही नहीं है तरजीह देने की, तो ये कबीह है। कोई ना कोई वजह होनी चाहिए किसी को तरजीह देने की दूसरे पे। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि अगर तुम ला तअलमून हो, अगर तुम नहीं इल्म रखते, तो उनसे सवाल करो जो अहले ज़िक्र है। इसका मतलब है अहले ज़िक्र ला तअलमून नहीं है। जो इल्म नहीं रखते और अहले ज़िक्र बराबर नहीं है, इसका मतलब है सारी दुनिया ला तअलमून है और अहले ज़िक्र वो हैं जो ला तअलमून नहीं है। मजमे की दोबारा तवज्जो हो, अभी तक आधा मजमा है, आधा मजमा मेरे साथ नहीं है। एक और आयत पेश कर दूं, अगर सुनना चाहेंगे ना सारे लोग। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है वलक़द अख़रजनाकुम मिन बुतून उम्महातिकुम व कुंतुम ला तअलमून शैआ, जब हमने तुम्हारी माओं के बतन से पैदा किया तो तुम ला तअलमून शै थे, तुम किसी शै का इल्म नहीं रखते थे।
توجہ، اللہ سب سے مخاطب ہے کہ جب اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں سے پیدا کیا، سارے انسانوں سے اللہ مخاطب ہے، جب اللہ نے تم سب کو پیدا کیا تمہاری ماؤں کے بطنوں سے تو تم علم نہیں رکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ذکر وہ ہیں جو دنیا میں آتے ہی کلام کرے۔ مجھے نہیں معلوم ہے بھائی نہیں، توجہ ہے جانے کرام؟ احمد میں اتنا خیر کھلی فضا ہے کہ آگے والے کا نعرہ پیچھے آواز نہیں جا رہی، پیچھے والے کی آواز آگے نہیں آ رہی۔ میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص مقام دے، اگر تھوڑا وقت زیادہ لوگوں تو چلیں گے نا، یہ تمہیدی گفتگو سننا ضروری ہے تاکہ وہ میں پیش کر سکوں جو میں نے صلح سے متعلق وعدہ کیا ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے متعلق۔ عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سارے انسانوں کو پیدا کیا اور وہ کچھ علم نہیں رکھتے تھے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم علم نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب ہے اہل ذکر کچھ اور ہیں۔ عزیزان گرامی، پھر ہم نے ایسی ہستیاں دیکھی کہ جناب رسالت مآب 13 رجب کو اسی کے آنے کے بعد توجہ 15 رجب کو پہنچتے ہیں خانہ کعبہ، دروازہ کھلتا ہے، جناب فاطمہ بنت اسد اپنی آغوش سے ایک بچہ جناب ختم المرتبت کے ہاتھوں میں دیتی ہے، جناب ختم مرتبت آغوش میں لیتے ہیں، اور ایک مرتبہ بچہ رسول خدا کو سلام کر کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ توجہ، توجہ ہے جانے گرام؟ عزیزان گرامی، میں ایک اور جملہ یہاں روک کے کہوں گا، اگر مجمع توجہ رکھے گا۔ میں ساری تمہید یہ باندھ رہا ہوں تاکہ میں جس جگہ لے جانا چاہ رہا ہوں میں آپ سب کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں، اکیلا نہیں جانا چاہ رہا ہوں، ایک ایسے ولایت کے سفر پہ لے جانا چاہ رہا ہوں کہ تمام افراد میرے ساتھ چلیں۔ عزیزان گرامی، تمام انبیاء کو اللہ نے جن جن کو کتابیں دی ہیں اللہ نے انہیں بلا کے کتاب دی۔ بہت سے لوگ پہنچ گئے۔ جن جن انبیاء کو اللہ نے کتاب دی ہے اللہ نے انہیں بلایا، کتاب نہیں بھیجی، انہیں بلایا اور کہا کتاب لے جاؤ۔ جناب موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا، کہا کتاب لے جاؤ۔ جناب داؤد کو بلایا، کتاب دی۔ جناب عیسیٰ کو جبل سعیر پہ بلایا، کتاب دی۔ تو اللہ انبیاء کو بلاتا رہا اور وہ جا کے کتاب لاتے تھے، لیکن سرور کائنات جہاں جہاں جاتے رہے اگر ہوں بات پہنچ رہی ہے، جہاں جہاں سرور کائنات تشریف لے جاتے رہے وہاں وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتاب بھیجتا رہا۔ وہ غار حرا میں گئے، اللہ نے کتاب کو وہاں بھیجا۔ وہ حرم میں گئے، اللہ نے کتاب کو وہاں بھیجا۔ وہ گھر میں گئے، اللہ نے کتاب کو وہاں بھیجا۔ وہ چادر تلے آئے، وہ مکے میں تھے، اللہ نے کتاب وہاں بھیجی۔ وہ مدینے چلے گئے، اللہ نے کتاب وہاں بھیجی۔ انہوں نے کبھی نواسے کو کاندھوں پہ سوار کرایا، اللہ نے کتاب وہاں بھیجی۔ ہجرت میں تھے، کتاب وہاں آئی۔ جنگ میں تھے، کتاب وہاں آئی۔ صلح میں تھے، کتاب وہاں آئی۔ جہاں پیغمبر گئے اللہ نے کتاب کو بھیجا۔ پورا خون جگر دے رہا ہوں، جہاں جہاں پیغمبر گئے اللہ نے یہ نہیں کہا آئیے کتاب دوں، کہ حبیب جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں آئے گی۔ جبرائیل آپ کو دیکھے گا، جہاں آپ وہاں کتاب۔ تو پیغمبر جہاں جاتے رہے اللہ کتاب بھیجتا رہا، لیکن دو چیزیں لینے خود پیغمبر گئے، نکاح کے لیے جناب خدیجہ کو اور علی کو کعبے سے۔ اسی لیے ہم
عرض کروں گا کہ میری سنتے رہیے گا. اور کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا ہوں. میرے برادر میں جانتا ہوں بہت دور سے آئے, یہ آپ کے شہر کے نہیں ہے, میں کسی اور شہر میں پڑھ کے آیا, وہاں پہ بھی نہیں دیکھ کے آیا. اور مجھے افراد یاد رہتے ہیں, اللہ نے حافظہ ایسا دیا کہ کسی شیر کا چہرہ دیکھ لو تو یاد رہتا ہے میرا. یہ یہاں سے وہاں شاید سننے گئے تھے. ایسا گرامی سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. میں جو جملے پیش کر رہا ہوں تو سرور کائنات جہاں جہاں جاتے رہے اللہ وہاں وہاں کتاب بھیجتا رہا, لیکن دو چیزیں لینے پیغمبر گئے. اب سوچئے جناب خدیجہ کا مقام کیا ہے. بھائی تمام ازواج بیاہ کے آئی ہیں, پیغمبر جناب خدیجہ کو لینے گئے ہیں. تو اب یہ ساری میں نے تمہید باندھ دی ہے کہ وہ جو علم رکھتے ہیں وہ جو علم نہیں رکھتے دونوں مساوی نہیں ہو سکتے. اللہ کہہ رہا ہے کہ سوال کرو اہل ذکر سے, اگر تم علم نہیں رکھتے تو اہل ذکر وہ ہیں جو علم رکھتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سب کو جب پیدا کیا تو وہ علم نہیں رکھتے تھے. اس کا مطلب ہے اہل علم اہل ذکر وہ ہیں جو دنیا میں آتے ہی بولتے ہیں. کہ یہاں جناب امیر نے رسول خدا کو سلام کیا اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں میں توریت سناؤں, آپ کہیں زبور سناؤں, آپ کہیں انجیل سناؤں, اور اگر آپ اجازت دیں تو قرآن سناؤں. ابھی نزول قرآن شروع نہیں ہوا. جو لوح محفوظ سے قرآن کی تلاوت کرے اسے علی کہتے ہیں. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. آج تمہید سن لیجئے گا. عزیزان گرامی, اب یہ جناب سرور کائنات نے جیسے جناب امیر نے کہا تو آپ نے کہا سنائیے. جناب امیر نے توریت سنائی, زبور سنائی, انجیل سنائی. جب یہ تینوں کتابیں سنا دی ان میں سے جن بھی سوروں کی تلاوت کی تو جناب سرور کائنات نے کہا یا علی وہ انبیاء جن پہ یہ کتابیں نازل ہوئی اگر یہاں موجود ہوتے تو وہ گواہی دیتے کہ آپ ان کی کتابیں ان سے بہتر تلاوت کرتے ہیں. اب جناب امیر نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت تو قرآن کریم کی تلاوت کروں. کہا سنائیے. تو اب سارے علماء نے جو لکھا, شیعہ علماء نے, وہ یہ کہتے ہیں جناب امیر نے اس مقام پہ سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون, بے شک کہ مومن ہی کامیاب ہے. توجہ, بے شک کہ مومن ہی کامیاب ہے. تو میں بہت سوچتا تھا کہ مولا سورہ فاتحہ پہلا سورہ ہے, آپ نے سورہ مومنون کی تلاوت کیوں کی؟ تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ مولا کا جواب آئے گا کہ میں ہوں امیر المؤمنین, میں نے اپنے ماننے والوں کی کامیابی کی گواہی دی ہے. اب مجمع اگر ہو مجمع ہے میرے ساتھ سارا. ابھی اگر تمہید گفتگو واضح ہو گئی ہو, ہمارے ہر امام نے ولادت پہ کلام کیا, امیر سے لے کے 12ویں امام تک, پہلے امام سے 12ویں امام تک. تو میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں, یہ میں نے ساری جو تمہید باندھی اس کا ایک نتیجہ اگر سارا مجمع میرے ساتھ توجہ دے گا تو انشاءاللہ شاید نیا نتیجہ ہو آپ کے لیے. عزیزان گرامی, جناب عیسیٰ کے ماننے والے مسیحی یا عیسائی یا کرسچن مسلمانوں پہ اکثر اعتراض کرتے ہیں, ارے تمہارے قرآن میں لکھا کہ ہمارے نبی عیسیٰ نے کہ ہمارے میں کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے رسالت دے کے بھیجا ہے, کتاب دے کے بھیجا ہے, مجھے مبارک بنایا ہے. کہ ہمارے میں جناب عیسیٰ بولے, لیکن تمہارے نبی نے 40 برس کے سن میں اعلان رسالت کیا, تو ہمارے نبی افضل ہوئے, یہ تمہارے, یہ عیسائیوں کا ہم سے سوال رہتا. تو ہمیں اللہ نے جواب دے دیا کہ دیکھو اللہ نے اپنے رسول کو 12 وصی دیے اور ان 12 نے ولادت پہ کلام کر کے بتایا کہ دیکھو سارے اوصیاء کلام کر رہے ہیں. جب اوصیاء ایسے اوصیاء ایسے ہیں تو نبی کیسے ہوں گے؟ تو عزیزان گرامی, اب ساری کی ساری یہ ساری تمہید میں نے باندھی کہ ہمارے امام خاص ہیں. یہ ایک سوال جو کل میں نے وہاں پہ پیش کیا تھا اس کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں, اگر چلیں گے نا.
سارا ہے مجمع میرے ساتھ؟ عزیزان کرام، ایک سوال میں نے پیش کیا تھا کہ پھر جب امام جانتے ہیں کہ اس میں زہر تو اسے مثال کے طور پہ بعض کا شربت تھا، اس میں زہر دیا، انگور میں دیا، کھجور میں دیا، کھانے میں دیا زہر، اور 14 میں سے 2 اماموں کی شہادت تلوار سے، امیر المومنین کی اور جناب سید الشہداء، بلکہ جناب امیر کی دونوں سے، اس تلوار میں ہی زہر بجھا رکھا تھا، اور باقی سب کی زہر سے شہادت ہے۔ خود جناب رسول خدا کی، جناب سیدہ کا مختلف ہے کہ ان کو زہر یا تلوار سے نہیں لیکن دروازے کے زخموں سے شہادت ہوئی۔ میں مسائل پہ نہیں آیا لیکن یہ تمہید باندھ رہا ہوں، سن لیجیے گا جملہ۔ امام حسن علیہ السلام کی مجھے دفاع میں جملے پیش کرنے ہیں امامت کے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ امام جب جانتے ہیں تو زہر کیوں نوش فرماتے ہیں؟ جانتے اس کھانے میں زہر ہے۔ دیکھیں 2 طرح کا علم ہوتا، ایک ظاہری اور ایک علم امامت ہے۔ علم امامت صرف انہی کے پاس ہے، ان 14 ہستیوں کے پاس ہے علم لدنی جو میں نے کل عرض کیا تھا۔ یہ 14 خاص علم رکھتے ہیں۔ میں بہت علمی مسئلے کو چھیڑ چکا ہوں، بس اب مجھے مولا حسن مجتبیٰ ہی طاقت دیں کہ میں بیان کر پاؤں۔ تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا، مجمع غور سے سنے گا، کوئی جملوں کو ضائع نہ ہونے۔ عزیزان گرامی، مثال کے طور پہ میں جانتا ہوں کہ باہر کوئی آدمی میرے قتل کے لیے کھڑا، اپنے ظاہری علم سے، کیونکہ میرے پاس علم امامت تو ہے نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، امام کا مقام سمجھانا چاہ رہا ہوں، مجھے اپنے علم سے پتا ہے کہ باہر کوئی کھڑا، اب میرے پہ دفاع واجب ہے، جان بچانا واجب ہے، ہر آدمی پہ جان کا بچانا واجب ہے، خودکشی حرام ہے۔ تو اب میں خودکشی نہیں کر سکتا، باہر جاؤں گا تو مجھے پتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے اپنی حفاظت کے لیے بندوبست کرنا ضروری ہے۔ میرے سامنے کسی آدمی نے زہر ڈال دیا، کہا یہ پی لیجئے، اب یہ پیوں گا تو یہ خودکشی ہے کیونکہ میرے سامنے زہر ڈالا گیا، لیکن اگر کوئی چھپا کے زہر ڈال دے تو اب میں نہیں جانتا، اب خودکشی نہیں ہے، توجہ ہو، کیونکہ میں جانتا نہیں ہوں، تو اب یہ خودکشی نہیں ہے۔ بہت سے جاہلوں نے جو ائمہ علیہ السلام کے مقام کو نہیں جانتے، انہوں نے ایسے جملوں کا استعمال کیا اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہ اگر جانتے تھے تو کربلا گئے کیوں، جانتے تھے تو زہر پیا کیوں؟ مجھے جواب دینا اگر سننا چاہیں گے۔ تب عزیزان گرامی، ایک ہے جیسے میرے سامنے کسی نے زہر ڈالا، امام علیہ السلام ایسے دیکھیں تو جس طرح سے مجھ پہ دفاع واجب ہے اسی طرح سے ان پہ بھی دفاع واجب ہے۔ وہ زہر نہیں پی سکتے، وہ شربت نہیں پی سکتے جس میں ان کے سامنے زہر ڈالا گیا۔ ایک مرتبہ امام ایسے نہیں جانتے جیسے میں اور آپ، بلکہ وہ اس وجہ سے جانتے کیونکہ وہ امام ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں پہنچا پایا ہے۔ ایک مرتبہ زہر امام کے سامنے نہیں ڈالا لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ زہر ہے۔ کیسے؟ دیکھنے کی وجہ سے نہیں، علم امامت کی وجہ سے، کیونکہ امام سے کچھ چھپا نہیں ہوتا۔ بھائی مجھے نہیں پتا دیوار کے پیچھے کیا، مجھے نہیں پتا میری پشت پہ کیا، لیکن رسول خدا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ، پیغمبر نے صحابہ سے کہا خبردار مجھ سے پہلے رکوع میں مت جایا کرو، مجھ سے پہلے سجدے میں مت جایا کرو۔ کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا رخ ہوتا ہے قبلے کی طرف، آپ کی ہوتی ہے پشت ہماری طرف، یہ آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے ہم میں سے کون کون رکوع میں پہلے گیا، کون کون سجدے میں پہلے گیا؟ آپ کا رخ ادھر ہوتا کہ جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پشت سے دیکھتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم اس وقت مجمع میرے ساتھ ہے یا کھو چکا۔ اصول کافی کی روایت ہے۔ عزیزان گرامی، امام کا علم ہمارے علم جیسا نہیں ہے، ان کا علم بہت بالا تر ہے، ہر شے پہ نظر ہوتی ہے۔ ایک اور مثال دے دوں، جناب امیر سے کسی آدمی نے کہا کہ یا علی آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں، ہر سوال کا فوراً جواب کیوں دے دیتے ہیں؟ تو آپ نے اس سے نام لے کے کہا بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5۔ مولانا نے کہا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا یہ 5 انگلیاں ہمیشہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ مولانا نے کہا جس طرح سے تیری آنکھوں کے سامنے 5 انگلیاں،
مجھ علی کے سامنے کل کائنات ہے. میں کنفیوژن نہیں پھیلانا چاہتا، بالکل بھی کوئی شک کے ساتھ نہ جائے. سارا مجمع جب تک کہ یقین کے ساتھ نہیں جائے گا میں یہاں پہ پڑھتا رہوں گا، دلیل پہ دلیل دیتا رہوں گا. عزیزان گرامی، امام کا علم خاص ہے. یہ ظاہری زہر نہیں، بلکہ امام اپنی اس باطن کی وجہ سے، اپنے اس خاص علم کی وجہ سے جانتے ہیں کہ اس میں زہر ڈالا. یہ بھی جانتے ہیں کس نے زہر ڈالا. اب اصول کافی میں پورا باب ہے. امام سے پوچھا گیا، کہا کہ مولا جب آپ جانتے ہیں کہ ہاں اپنے اس خاص علم کی وجہ سے جانتا ہوں، کہ مولا پھر کیوں زہر پیتے ہیں؟ کہ ہماری موت اختیاری ہے. ہماری موت اختیاری، ہم جانتے ہیں اپنے علم کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے نہیں. ہم جانتے ہیں. اب اللہ میں اختیار دیتا کہ ہم شہادت اختیار کریں یا ٹال دیں. ہم ٹالتے نہیں، فرار نہیں کرتے، موت کے سامنے جاتے ہیں. نہیں پہنچا پایا، بات واضح ہوئی ہے. میں کوئی بھی شک کے ساتھ، میں نے کہا نا جب تک بات واضح نہ ہو جائے میں دلیلیں دیتا رہوں گا، احادیث پڑھتا رہوں گا، آیات پڑھتا رہوں گا. بات واضح ہوئی ہے. امام نے فرمایا کہ تمہاری طرح سے نہیں، ہم جانتے ہیں. تم صرف ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہو، ہم اپنے باطن کی وجہ سے جانتے ہیں، اپنی خاص بصیرت کی وجہ سے جانتے ہیں. جب جانتے ہیں تو ہم فرار نہیں کرتے. ہم جانتے ہیں. امام حسین جانتے تھے کربلا میں شہادت ہوگی. امیر المومنین جانتے تھے مسجد کوفہ میں شہادت ہے. بہت سے کہتے ہیں جو مسلمان، وہ کہتے ہیں نہیں رسول خدا نے بتایا تھا. وہ کیونکہ امامت کو سرت سے نہیں مانتے جیسے ہم مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں رسول خدا نے علی مرتضیٰ کو بتا دیا تھا آپ کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوگی، اوروں کو بتایا نہیں تھا، اس لیے وہ میدان سے بھاگ جاتے تھے، علی نہیں بھاگتے تھے. میں کہتا ہوں اچھا ہی ہوا اوروں کو نہیں بتایا. اگر کسی کو بتا دیتے مسجد میں مارے جاؤ کے مسجدیں چھوڑ دیتے. مجھے نہیں معلوم بات واضح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. میں علم امامت کو پیش کر رہا ہوں کہ امام حسن مجتبی یا کوئی بھی امام، وہ اپنے اس خاص علم کی وجہ سے جب جانتے ہیں تو وہ فرار نہیں کرتے شہادت سے، وہ شہادت کو ٹالتے نہیں ہیں، وہ اسے اختیار کرتے ہیں. عزیزان گرامی، وہ خود جاتے ہیں اس راہ پہ کہ پروردگارہ ہمیں فرار نہیں ہے. کہ خود جناب امیر سے کسی نے سوال کیا، خود امام حسن مجتبی نے سوال کیا، کہا کہ بابا سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ اپنے بابا سے کہیے زرہ پہن لیں. بابا آپ نے پش پہ زرہ نہیں پہنی، کرتا ہے. کہا مجھے دشمن کو پش دکھانے ہی نہیں. توجہ، بات پہنچ رہی ہے. کہا پشت پہ اس لیے میں نے زرہ نہیں پہنی. کہا سب کے سب افراد کہتے ہیں اپنے بابا سے سوال کیجئے کہ آپ بغیر زرہ کے اس طرح سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. کہا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ موت مجھ پہ آ پڑے یا میں موت پہ جا پڑوں. وہ اور ہوں گے جو موت سے فرار کرتے ہوں گے. آل محمد وہ ہیں جن سے موت فرار کرتی ہے. ایک شعر میں کہنا چاہوں گا اگر مجمع سننا چاہے گا. اگر کنفیوژن ہے تو مجھے ابھی بتا دیجئے، میں اور جواب پیش کروں. ایک شعر سن لیجئے. بہت سے ہمیں موت سے ڈراتے ہیں، مجلسوں میں نہ جانا، خود کے شملہ ہو جائے گا، جلوسوں میں نہ جانا، دشمن مار دیں گے. ڈرتے نہیں ہیں موت سے، ڈرتی ہے ہم سے موت. ڈرتے نہیں ہیں موت سے، ڈرتی ہے ہم سے موت. ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں. ابھی تک تو میں نے صلح کے موضوع کو شروع ہی نہیں کیا.
مجھے نہیں معلوم اگر مجمع چلے گا میرے ساتھ یا نہیں چلے گا. عزیزان گرامی، علم امامت دنیا آج تک اس آیت کو پیش کر رہی ہے، اسی آیت میں جواب بھی ہے. سورہ جن، اور ایسا نام ہے کہ کوئی بھولے گا نہیں. تو سورہ جن سے ایک آیت پیش کر دیتے ہیں. کون سی آیت ہے؟ کہ بھئی یہ اللہ نے آیت بھیجی ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ علم غیب اور علم شہود رکھتا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور وہ اپنا علم غیب کسی پہ ظاہر نہیں کرتا. تو کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے. ارے اگلا حصہ پڑھو، اسی میں جواب ہے. عالم الغیب والشہادہ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا لمن ارتضی من رسول. جہاں الا آ جائے تو پچھلے قانون پہ استثناء آ جاتا ہے، ایکسیپشن آ جاتی ہے. توجہ، آپ کہتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. یہاں اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ عالم الغیب و شہادہ فلا یظہر علی غیبہ احدا. اللہ عالم الغیب و شہود ہے، وہ اپنا علم غیب کسی پہ ظاہر نہیں کرتا. الا لمن ارتضی من رسول، سوائے ان کے کہ جن پہ اللہ راضی ہو. ارتضا کا لفظ آیا، ارتضا کا. الا لمن ارتضا، سوائے ان کے کہ جو مرتضی ہو. لوگ ہیں یا نہیں؟ مجھے نہیں معلوم لوگ ہیں. چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، علی حق نعرہ. مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ اللہ میرے تمام برادران سے بے شک اگر کوئی ذہن میں شبہ ہو ہاتھ کھڑا کر کے سوال کر سکتے ہیں. میں ایسے آگے نہیں بڑھنا چاہتا کہ کوئی موضوع چھیڑ دو علم میں اور لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات رہ جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی شک کے ساتھ نہ جائے. مجلس یقین کی جگہ، مجلس ایمان کی جگہ. کوئی ذہن میں شبہ نہ لے کے جائے. میں جانتا ہوں یہاں پہ شیعہ سنی تمام برادران بیٹھے، لیکن ائمہ معصومین 14 معصومین کا علم ہمارے جیسا نہیں، خاص علم ہے. وہ افراد جو کہتے ہیں جب جا رہے تھے معاذ اللہ خودکشی ہے، نہیں. میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا چاہیں گے ایک سادہ سی مثال دے دوں. ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، دنیاوی یہاں آج کی مثال پیش کر رہا ہوں کہ ایک دہشت گرد اٹھا، اس نے ریل کی پٹری کو کاٹ دیا اور اس نے کہا کہ بھئی یہ ریل بھی تباہ ہو جائے، جتنے سوار ہیں وہ بھی مر جائے، کیونکہ دہشت گردوں کا کام یہی. تو اس نے جو پٹری تھی اس کو کاٹ دیا. اب کچھ لوگ آئے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی پٹری کٹی ہوئی ہے. اتنے میں دیکھا ریل بھی آ رہی. تو ان میں سے ایک نے کہا دیکھو جب تک ہم فیصلہ کریں گے انہیں روکنے کا تب تک یہ سب کے سب مارے جائیں گے، یہ پوری کی پوری پٹری سے ریل اتر جائے گی. تو میں یہاں رک جاتا ہوں، جہاں تک پٹری ہے وہاں میں کھڑا ہوتا ہوں. ریل مجھے بتانے کی کوشش کرے گی، میں تو مارا جاؤں گا لیکن یہ ریل بھی بچ جائے گی، سارے مسافر بھی بچ جائیں گے. توجہ. تو ساتھ والوں سے انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ رک جاؤ، اس ریل پہ سوار سب مسافروں کو بتا دینا میں نے خودکشی نہیں کی ہے، میں نے ان سب کو بچایا ہے. توجہ. وہ جس نے ٹریک کاٹا تھا نا، ریل کی پٹری کاٹی تھی، وہ تھا یزید. ریل تھی اسلام، سوار تھے مسلمان. جس نے جان تھی جان دی وہ تھے حسین. وہ جو پیچھے رہ گئے بچانے کے لیے وہ تھی سیدہ زینب، سید سجاد. پتہ نہیں پہنچی بات یا نہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو بچایا. ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، علی حق نعرہ. بات واضح ہو رہی ہے جانے کی رانی؟ کوئی ذہنوں میں شکوک و شبہات تو نہیں ہے؟ جانے کی بہت محبت میرے چاہنے والے ہیں. میں مسلسل دیکھتا ہوں کہ جس محبت و عقیدت سے سنتے ہیں اور آتے ہیں، انہوں نے میرے لیے اونچی آواز سے کہہ دیا کہ نہیں سب کے لیے واضح چلتے رہیے.
اعلان گرامیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ذہن میں شک نہ آئے جب امام صلح کر رہے ہوں تو مومن کے دل میں شک نہیں آنا چاہیے. یہ شک ایمان سے انسان کو خارج کر دیتا ہے. اب جملے سنیے گا, ایکو اس کی بند کر دیجیے گا. اعلان گرامی, رسول اسلام نے بے انتہا جنگیں لڑی. بدر سے لے کے حنین تک پیغمبر جنگیں کرتے رہے, ساری جنگیں لڑی, لیکن کسی مقام پہ اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی. بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں بھائی پیغمبر نے بدر کی جنگ لڑی, آیت نہیں آئی انا فتحنا لگا فتح مبینہ, ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے. احد کی جنگ ہوئی, نہیں کہا. خیبر, خندق, حنین, اتنی جنگیں ہوئیں, کسی مقام پہ اللہ نے نہیں کہا ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی. لیکن جیسے ہی صلح حدیبیہ ہوئی, صلح حدیبیہ پہ جیسے ہی پیغمبر نے دستخط کیے تو ایک مرتبہ سورہ نازل ہوا, سورہ فتح, انا فتحنا لگا فتح مبینہ. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے, کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے. جبکہ جانتے کیا عالم تھا, ایک صحابی ابا پکڑ کے کھینچ رہے تھے, مجھے آج تک آپ کی رسالت پہ اتنا شک نہیں ہوا جتنا آج شک ہوا. یعنی پہلے بھی شک ہوتا تھا, پہلے بھی شک ہوتا تھا, لیکن اتنا جتنا آج شک ہوا کبھی نہیں ہوا. میں نے کہا نا کہ میں نے ایک علمی موضوع لیا, اگر میں پہنچا پایا تو میں سمجھتا ہوں مجلس ہو گئے. کہ مجھے آج جتنا شک ہوا آپ کی نبوت پہ کبھی نہیں ہوا. آپ نے کیسے دستخط کر دیے؟ پیغمبر نے کہا تو نہیں سمجھ سکتا, یہ تمہارے سمجھنے کا مقام نہیں ہے, میں جانتا ہوں. اب انہوں نے مشرکین نے ساری شرائط کو توڑ دیا. جب شرائط انہوں نے توڑی تو پیغمبر کو فتح ہو گئی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں بھائی, پیغمبر نے ان کی دستخط کر دیے اس صلح نامے پہ. اب وہ یہ کہہ رہے تھے شرائط تو ان کی ہے, پیغمبر نے کہا تم نہیں سمجھ سکتے, وہ شرائط کو نہیں مانیں گے. اور انہوں نے شرائط کو نہیں مانا. جب شرائط کو نہیں مانا تو وہ ہار گئے, پیغمبر جیت گئے. عزیزان گرامی, اسی طرح سے شام والے نے دستخط کر کے بھیجا, کاغذ بھیجا کا جو چاہے شرائط لکھ لے میں صلح پہ حاضر. امام نے کہا یہ جھوٹا ہے, شرائط نہیں مانے گا. توجہ, کہ یہ شرائط نہیں مانے گا, اس نے دستخط کیے لیکن یہ جھوٹا. لوگوں نے کہا کہ نہیں مولا شرائط لکھے وہ مانے گا. بغیر پڑھے اس نے خالی کاغذ پہ دستخط کر دیے. مولانا نے کہا ٹھیک ہے شرائط میں لکھتا ہوں, تمہیں وقت بتائے گا, مجھے میری امامت سے پتا. لوگ ہیں یا نہیں, مجمع ہے یا نہیں؟ امام نے کہا میں جانتا ہوں اپنے علم امامت سے, یہ شرائط کو نہیں مانے گا, تمہیں وقت بتائے گا. امام نے پہلی شرط رکھی, کہ پہلی شرط یہ ہے کہ شام والے میرے بابا علی مرتضیٰ کی توہین بند کریں. بات پہنچ رہی ہے؟ میں بہت زیادہ کھل کے اپنے ممبر سے نہیں کہنا چاہتا, جب وہ ممبروں سے توہین کرتے ہیں, وہ ممبروں سے میرے بابا علی مرتضیٰ کی توہین بند کریں. پہلی شرط. اس نے بند نہیں کی توہین, بعد میں بھی توہین جاری رہی, اس کا مطلب ہے اس نے شرائط توڑی. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. دوسری شرط, یہ شام والا اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد خلیفہ نہیں بنائے گا, اس نے بنایا. لوگ ظاہر دیکھ رہے تھے, امام نسلوں کو دیکھ رہے تھے. بات پہنچ رہی ہے جانے کے نام. امام اسے کہتے جو صدیوں کے سفر کو دیکھ لے. امام نے کہا دوسری شرط, یہ اپنے بعد یزید کو خلیفہ نہیں بنائے گا. تیسری شرط, یہ جو کچھ کوفے کے بیت المال میں ہے وہ شام نہیں لے جائے گا. کوفے کے بیت المال کے سارے پیسے یہیں رہیں گے اور وہ میں اپنے بابا کے شیعوں میں تقسیم کروں گا, کیونکہ جانتا ہوں یہ میرے بابا کے ماننے والوں کو فاقے میں مارنا چاہتا. دوبارہ وہی کچھ ہوا, لوگوں نے کہا نہیں, جب آپ نے دستخط کر دیا. جانے گرامی, مولا نے چوتھی شرط رکھی, کہا یہ جو کچھ ہے اس کا کچھ نہیں. توجہ, کہ یہ جو کچھ ہے نظام اس وقت حکومت اسلامی کا, یہ اس کا نہیں, یہ سب ہمارا ہے, ہم زمین کے وارث ہیں. توجہ. کہا لیکن چونکہ میں جانتا ہوں مجھے شہید کر دیا جائے گا, یہ مجھے زہر دلوا دے گا, تو یہ سب کچھ میرے بھائی حسین ابن علی کا ہوگا. اس نے اسے بھی نہیں مانا. مولا نے شرائط رکھ کے بتا دیا کہ دیکھو فتح اس کی ہوتی ہے کہ جو شرائط پہ باقی رہے. اس نے دستخط کر کے بھیجا تھا, شرائط آپ لکھے مانوں گا میں.
امام نے کہا میں نے شرائط لکھ دی ہے، یہ نہیں مانے گا، اور اس نے نہیں مانا. آج تک مسلمان کہتے ہیں کہ صلح کر لی. میں کہتا ہوں شرائط پڑھو. لوگ ہے یا نہیں؟ صلح نہ دیکھو، شرائط پڑھو. جو شرائط پڑھتا جائے گا اسے پتہ چلتا جائے گا کون حق ہے. میں اسے شیعہ نہیں مانتا جسے حق و باطل میں تمیز نہ ہو. شیعہ وہ ہے جو 1400 سال بعد تاریخ کو دیکھ کے بتا دے حسن حق پہ تھا، دشمن پہنچ گئی ہے. بات واضح ہو رہی ہے جانے کے رام. مجھے نہیں معلوم میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں. جانے گرامی صلح کی بات نہ کریں، بات کریں شرائط کی جو حسن مجتبی علیہ السلام نے رکھی. شرائط سے پتہ چل جائے گا کون اہل بیت کا ماننے والا ہے، کون دشمنوں کا ساتھ دینے والا ہے. جانے گرامی عالم محمد علیہ السلام نے اس تمام کے تمام تاریخ دور کے اندر حق کو ہمیشہ بلند رکھا ہے، اور قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے، سچائی مٹنے نہ پائے. اور امام حسن مجتبی ایک ایسی ہستی ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر اگر کوئی عقل کی، فہم و فراست کی، ذہانت کی مثال دینا چاہے گا تو وہ مثال دے گا امام حسن مجتبی کی. ایک بہت بڑا مغربی مفکر ہے، دشمن اسلام ہے. جملہ سننا چاہیں گے اس کا؟ آخری جملہ پیش کر رہا ہوں. بس میں جانتا ہوں لوگ بہت دور دور تک کھڑے بھی ہیں، جو کھڑے ہیں سن رہے ہیں، ثواب زیادہ ہے. جو کھڑے ہو کے بھی سن رہے ہیں ان کے لیے ثواب زیادہ ہے. کوئی پریشان نہ ہو کے سنیں. اس بہت بڑے دشمن اسلام نے، مفکر نے ایک جملہ لکھا. وہ کہتا ہے کہ نام نہیں لے سکتا، تو نام لے کے لکھا کہ مسلمانوں کے اس شام کے حکمران کا مجسمہ ہر غیر مسلم حکومت میں ضرور لگانا چاہیے. جس نے دستخط کیے تھے صلح نامے پہ اور بھیجا تھا، وہ کافر مفکر کہتا ہے کہ اس کا مجسمہ ہر دشمن اسلام ریاست میں ہونا چاہیے، اور اس کا مجسمہ دکھا کے ساری دنیا کو بتانا چاہیے اس کی وجہ سے اسلام کا پوری دنیا پہ قبضہ نہیں ہوا. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. اگر یہ نہ ہوتا تو اسلام ہر جگہ پھیل گیا ہوتا. تو وہ کہتا ہے کافروں کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. پہنچ گئی بات. جانے گرامی وہ کافر کہتا ہے کہ اگر آج اسلام رک گیا صرف اسی کی وجہ سے جو جناب امیر نے کہا تھا کہ جب یزید کے دادا نے جانے گرامی جب کہا نا جناب امیر سے کہ یا علی میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تمام بنو امیہ کو لے آؤں گا، مولا نے کہا یہ بنو امیہ اسلام کے کب سے مخلص ہوئے ہیں؟ بنو امیہ کب سے اسلام کے مخلص ہوئے؟ اور علی کو اب تم جیسے دشمنان اسلام کا ساتھ لینا پڑے گا اپنا حق چھیننے کے لیے؟ کہا علی بات پہنچ رہی ہے جانے گرامی. یہ آپ کے جذبات احساسات بول رہے ہیں، لیکن جب بھی شہادت ہو تو قاتلان ائمہ علیہ السلام پہ، ان کے جو قاتل ہیں ان سب پہ لعنت بھیجنی واجب ہے. میں کل موضوع مکمل کروں گا، لیکن عزیزان گرامی بے انتہا قربانیاں ہیں حسن مجتبی علیہ السلام کی. اتنے قربانیاں لوگ آج اقتدار میں آ جائیں تو اسے باقی رکھنے کے لیے، اس کی بقا کے لیے نہ جانے کون کون سے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. لیکن میرے لاکھوں درود و سلام اس ہستی پہ
جو حکومت کو ایک ٹھوکر مار کے واپس مدینے چلے گئے. کہا یہ حکومت، یہ تاج ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. ہم باطل کے سامنے نہیں جھکیں گے. میں باطل کی بیعت نہیں کروں گا. میں شرائط لکھ کے بتا رہا ہوں کہ میرا مقام کیا، میرے بابا کا مقام کیا ہے. بے انتہا قربانی ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی. میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا تھا آج مسائل، اور کوئی رونے میں بخل نہ کرے. کسی نے ایک مرتبہ، بہت بڑے ایک ہمارے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں امام حسن کے مسائل پڑھا کرتا تھا، مرحوم ہو گئے. وہ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ خواب میں امام حسن مجتبی کو دیکھا کہ مولا کہتے ہیں کیا بات ہے، تو میرے سخت ترین مصائب کیوں نہیں سناتا؟ کہا مولا میں تو آپ کے سخت ترین مصائب سناتا ہوں. کہا نہیں، تو دوسرے ائمہ کے سخت ترین مصائب سناتا ہے، میرے سب سے سخت مصائب نہیں پڑھتا. کہا نہیں مولا میں آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں، ایک ہی تو امام ہے جنہیں کئی مرتبہ زہر دیا گیا. مولا نے کہا نہیں، یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے. کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں، ایک ہی تو امام ہے کہ جو جب گھر آتے تھے تو ان کے گھر میں ایک ایسی زوجہ تھی جو زہر دینے والی تھی. مولا نے کہا نہیں، یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں. کہا مولا میں یہ بھی آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں، تاریخ میں بس ایک تابوت ایسا ہے جو گھر سے گیا اور پھر گھر واپس آ گیا. مولا نے کہا نہیں، یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں. کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، زندوں پہ تیر باران کیے جاتے ہیں، لاشوں پہ نہیں. مولا میں رونے والوں کو یہ بتاتا ہوں، مولا کی شہادت کے بعد بھی تیر مارے گئے. مولا نے کہا نہیں، یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں. کہا پھر مولا میں نہیں جانتا آپ کا سب سے سخت مصائب کون سا ہے. مولا نے کہا اب جب میرے رونے والوں کے سامنے جانا نا تو ان سے کہنا حسن مجتبی نے کہا ہے میرا سب سے سخت مصائب یہ ہے کہ مدینہ شہر تھا، شہر کی ایک گلی تھی، گلی میں ایک دروازہ تھا، اس دروازے پہ آگ لگی تھی اور جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبی کی ماں کھڑی تھی. اب میرے رونے والوں سے کہنا کہ جب دروازے پہ آگ لگی تو حسن مجتبی دیکھ رہے تھے. جنہوں نے کمسنی پہ ماں پہ جلتا دروازہ گرتا دیکھا ہو، کوئی آج بخل تو نہیں کرے گا. آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے. میں دیکھ رہا ہوں بہت سے ماتم بھی کر رہے ہیں. امام حسن مجتبی کی مسائل میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا تھا. امام بے انتہا مظلوم امام ہیں. اگر شہادت سننا چاہیں گے تو اس سے پہلے کہ میں شہادت پڑھوں، ایک روایت امام صادق سے ہے، اس کو بھی سن لیجئے. چھٹے امام فرماتے ہیں روز قیامت جب میری دادی زہرا تشریف لائیں گی تو ایک منادی ندا دے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے محشر میں آنے والوں نگاہوں کو جھکا لو، سیدہ آ رہی ہے. کب مولا لیکن آپ کی دادی زہرا تو پردے میں آئیں گی، پھر کیوں کہا جائے گا نظروں کو جھکا دو؟ کہ ایسی حالت میں آئیں گی کہ ان کے مصائب کوئی برداشت نہیں کر پائے گا. مجھے نہیں معلوم کس کا کرتا لائیں گے، کس کے ہاتھوں کو لائیں گے، کس بچے کا جسد ہاتھوں پہ لائیں گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کہ میری دادی جب آئیں گی نا کوئی بھی برداشت نہیں کر پائے گا ان کے مصائب کو. کہ ایک مرتبہ جب جناب سید آئیں گی تو سب سے آگے میری دادی سب سے آگے آ جائے گی، انبیاء سے بھی آگے. ایک مرتبہ خود خالق آواز گائے، سیدہ آج آپ جو مانگیں گی میں عطا کروں گا. خود اللہ کہے گا اے سیدہ آج آپ جو مانگیں گی میں عطا کروں گا. تو مولا امام صادق رونے لگے. کہ میری دادی کہیں گی پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے. جیسے آج بھی پردے پہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ریکارڈ ہو جاتا ہے پھر بعد میں دکھایا جاتا ہے. امام اس وقت تصور دے رہے ہیں کہ پردے پہ دونوں کی شہادت نظر آئے گی. کہ مولا کیا نظر آئے گا؟ اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. کہا مولا کیا نظر آئے گا پردے پہ؟ کہا ایک کے جگر کے ٹکڑے نظر آئیں گے، دوسرے کی کٹی ہوئی رگیں نظر آئیں گے. اب میری دادی بلند آواز سے روکے گی کہ پروردگارا
میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ پروردگارہ میرے بیٹے کو کتنی بے دردی سے مارا، پروردگارہ ان لوگوں نے میرے بیٹوں کو مار دیا۔ تو مولا فرماتے اس کو خالق کہے گا سیدہ جو مانگے گی عطا ہوگا۔ تو بی بی کہیں گی پروردگارہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے بیٹوں کا ایک ایک رونے والا جنت میں نہ چلا جائے، جب تک ایک ایک رونے والا۔ بس بھئی اب ضروری ہے گا ضرور، آج امام حسن مجتبیٰ کا پرسہ دینا ہے نا، مولا حسین کو تو سب پرسہ دے لیتے ہیں، آج بہت کھل کے مولا حسن مجتبیٰ کا پرسہ دیجئے گا۔ بی بی بڑا صدمہ ہے آپ کے بیٹوں کا۔ ایک مرتبہ جودہ بنت اشس ملعونہ نے امام کو زہر دیا، امام نے کہا کہ دیکھ وہ اپنے بیٹے سے تیری شادی نہیں کرے گا، جو دولت تجھے دے گا وہ تیری بیماری میں اٹھ جائے گی، اور سن تو پاگل ہو کے مرے گی۔ امام اور نبی اور امام کے قاتل کا عذاب دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ بس بھی اس کے باوجود بھی اس نے امام کو زہر دیا۔ میں نے کل رات ایک جملہ پڑھا تھا، اس کو پیش کروں گا۔ جب زہر دے دیا نا تو امام نے ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا میرا کلیجہ کھل رہا ہے، میری کیفیت عجیب و غریب ہے، کہ تش دے دو، کسی خادم سے کہ تش لا دے۔ امام نے جب کہا کہ نا تو اس میں جگر کے ٹکڑے آنے لگے، فوراً خادم سے کہا جا کے میرے بھائی حسین کو بلا لا، پھر کہا میرے سارے بھائیوں کو خبر دے دے ذرا عباس کو بھی بلا لا، پھر خادمہ سے کہا جا کے میری بہنوں کو بلا لا۔ اس میں تابوت برآمد ہوگا، لیکن سنیں گے جملے۔ ایک مرتبہ خادمہ سے کہا جا کے ذرا زینب کبریٰ کو بلا لا، اجرکم اللہ۔ بس جیسے کہا نا میری بہنوں کو بلا لا، تو جودہ رونے لگی، وہ ملعونہ رونے لگی۔ امام نے کہا کیا بات ہے، اب کیوں رو رہی؟ تیرا تو کام ہو گیا، تو زہر دے کے آئی تھی، تو چاہتی تھی مجھے مار دے، تو نے اپنا کام کر لیا۔ کہ مجھے رونا اس بات پہ آ رہا کہ ابھی آپ کے سارے بھائی اور بہنیں آئیں گے، وہ آپ سے آ کے پوچھیں گے کس نے زہر دیا، تو آپ میرا نام لیں گے۔ جب وہ سب مجھ سے پوچھیں گے تو نے کیوں زہر دیا، مجھے بڑی شرمندگی ہوگی۔ بھئی میں امام کو کہتا ہوں کتنے کریم امام ہے۔ اپنی قاتلہ سے کہا اچھا تو جا تو پچھلے دروازے سے نکل جا، میں بدلہ نہیں لیتا، خدا میرا بدلہ لے گا۔ وہ امام جو قاتلہ کو بھاگنے دے، کتنے کریم امام ہے۔ بس ایک مرتبہ امام حسین آئے روتے ہوئے، جیسے مولا حسین روتے ہوئے آئے نا مولا حسن کے پاس، کہا بھیا کس نے مجھے آپ کی برادری سے محروم کیا؟ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ جودہ نے زہر دیا۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے جب دیکھا نا کہ میرے بھائی کے کیا حالت ہے، مولا حسین رونے لگے۔ مولا حسن نے ایک مرتبہ کہا اتبکی علیہ ام ابکی علیک، اے حسین کیا آپ مجھ پہ رو رہے ہیں؟ اے حسین سب مجھ پہ روئے لیکن آپ نہ روئیں۔ اے حسین مجھے آج بھی کربلا یاد آ رہی ہے، حسین میرے پاس تو آپ ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ اے حسین سب مجھ پہ روئے لیکن آپ نہ روئیں۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے، میرے پاس میرے سارے بھائی ہیں لیکن اے حسین آپ کے پاس جتنے بھی انصار ہوں گے سب مارے جائیں گے، بھائی مارے جائیں گے، آپ تنے تنہا ہوں گے۔ اگر دیکھ سکے میٹر دیکھیے گا۔ مولا حسن نے کہا حسین آپ نہ روئیں۔ مولا حسین نے رو رو کے کہا نہیں بھائی میں کیوں نہ روؤں آپ پہ۔ ایک مرتبہ جب روتا دیکھا نا جب مولا حسین نے، ایک مرتبہ مولا حسن نے دوبارہ کہا یہ تش چھپا دو جس میں میرے کلیجے کے ٹکڑے، یہ تش چھپا دو۔ مولا حسین نے کہا بھائی میں کیوں تش کو چھپا دوں گا، ابھی زینب آنے والی ہے، جب زینب میرے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے گی میری بہن برداشت نہیں کر پائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھی مولا حسن نے کہا یہ تش چھپا دو، اتنے میں بہنیں آ گئی۔ جب بہنیں آئی جناب زینب آ کے بلند آواز سے رونے لگی۔ مولا حسن نے کہا حسین ذرا مجھے لٹا دو، مجھے لٹا دو، میرے سینے میں بڑا درد ہے۔ بس بھئی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے نا، جب انسان کے سینے میں درد ہو اسے اپنوں کو دیکھنے کا جی کر رہا ہوتا ہے، نہ جانے جب مولا حسین کے سینے پہ کوئی سوار ہوا ہوگا انہوں نے بھی پکارا ہوگا اماں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا حسین مجھے لٹا دو، میرے سینے میں درد ہے۔
مولا حسین نے امام حسن کو سہارا دیا, لٹا دیا. آپ نے دیکھا ہے نا کہ چھوٹے بچے جب باپ سو جاتا ہے تو سینے پہ آ کے لیٹ جاتے ہیں. مولا حسین کے سینے پہ جناب سکینہ سویا کرتی تھی. اسی طرح سے مولا حسن کے سینے پہ جناب قاسم سویا کرتے تھے. جیسے ہی مولا حسن لیٹے 1.5 برس کے جناب قاسم آگے بڑھے, مولا حسن کے سینے پہ چڑھ گئے. مولا نے دونوں باہیں بیٹے کے گلے میں ڈالی, بہت زور سے پیار کرنا شروع کیا. میرا دل کہتا ہے مولا کی نگاہوں میں کربلا تھی. دیکھتے ہوں گے میرا بیٹا گھوڑے سے گرے گا, گھوڑوں کی ٹانپوں میں آ کے قاسم کا لاشا پامال ہو جائے گا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ بہت زور سے بیٹے کو پیار کیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایک سوال کروں, آپ جب روتے ہیں تو کوئی تازیانہ تو نہیں مارتا؟ آپ کے بچوں کو کوئی تماچے تو نہیں مارے گا؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس ایک مرتبہ مولا حسن نے بہت زور سے پیار کیا جناب قاسم کو. جناب قاسم کی والدہ نے کہا, قاسم بابا کے سینے میں بڑا درد ہے, بیٹا سینے سے اتر جاؤ. مولا حسن نے کہا, ام فروا قاسم کو سینے پہ رہنے دو. جب قاسم میرے سینے سے لپٹتا ہے مجھے سکون ملتا ہے. پھر ایک وصیت کی, ام فروا جب میرا بھائی حسین کربلا جائے میرے قاسم کو ضرور بھیجنا. بس میں نے تمام کر دیا. بس آخری جملے سن لیجیے. تابوت برآمد ہونے میں 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا. شاید آپ تھک گئے ہوں گے. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. 2 مہینے آپ نے گریہ کیا ہے. یہ مسلسل رونے سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں, سینے میں درد ہونے لگتا ہے, کمر ٹوٹنے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا جناب زینب کبریٰ کا کام ہے. یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے. اجرکم اللہ. بس میں ایک مرتبہ مولا حسین نے وصیتیں شروع کی. آخری جملے سن لیجیے. ایک مرتبہ کہا مولا حسن نے کہا, اے حسین مجھے آپ خود غسل دیجیے گا, مجھے کفن آپ خود دیجیے گا. اے میرے بھائی میرا جنازہ آپ پڑھائیے گا. پھر رو کے کہا, بھائیا میرا تابوت میرے نانا کے روزے پہ لے جائیے گا, مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفنائیے گا. لیکن اے حسین اگر جنگ ہو جائے, اگر وہ حملہ کرے, تیر برسائے, تو آپ جنگ نہ کیجیے گا, میرا جنازہ جنت البقیع لے جائیے گا. توجہ میرے ساتھ رہے. بس میں 2 منٹ کی زحمت ہوگا, تابوت میں برآمد نہیں ہوگا. 2 منٹ کے لیے بس میں 2 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں. ایک مرتبہ وصیت یہ کی, کہا حسین میرا خود آپ جنازہ پڑھائیے گا. مولا حسین نے بڑی تعظیم سے غسل و کفن دیا, بڑی تعظیم سے تابوت اٹھایا. جب تابوت اٹھا نا مولا حسن کا, مولا حسین نے آوازی, عباس تابوت کو کاندھا دو. سارے بھائی آ گئے, بڑی تعظیم سے تابوت اٹھایا. جب تابوت چلا نا دروازے تک بہنیں روتی ہوئی آئی. ایک بہن نے سب کو روکا, تابوت دروازے سے باہر جا رہا ہے. جناب زینب نے سب کو روکا. ایک مرتبہ مولا حسن کے چھوٹے چھوٹے بیٹے بیٹیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا, کہا بچوں اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا, ابھی میرا بھائی حسین زندہ ہے. تابوت چلا گیا گھر سے. جناب زینب یتیم بچوں کو پرسا دے رہی ہے, بچوں کو پیار کر رہی ہے. یہی دنیا کی رسم ہے. یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا جاتا. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, سے میری طرف دیکھیے گا, آخری جملہ, یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے. جناب زینب نے یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا. میرا دل کہتا ہے کہ شام غریبہ میں بھی ایک چھوٹی یتیمہ بچی انتظار میں ہوگی, میرے سر پہ بھی کوئی ہاتھ رکھے گا. ہاں اتنے میں سمر آیا, ایسا ہاتھ رکھا بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. اجرکم اللہ. تابوت اٹھا مولا حسن کا, گھر سے چلا گیا. جناب زینب نے یتیم بچے بچیوں کو روکا, پیار کر رہی ہے. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی, تابوت گھر واپس آ گیا. لیکن جب تابوت گیا تھا تو کفن سفید تھا, جب واپس آیا تو کفن سرخ ہو گیا تھا. ہائے حسن, یا حسن.
पंजतन मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला गुले कुछ ने पंजतन मार डाला जनाब इमाम हसन 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 मार डाला मेरे भाई को भी खता मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला नहीं न चाहे हसन मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला नहीं न चाहे हसन मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला मेरे भाई को भी खुदा मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला मेरे भाई को भी खुदा मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला नहीं न चाहे हसन मार डाला जनाब इमाम हसन मार डाला गुले कुछ ने पंजतन मार डाला जनाब इमाम हीरान लाल गीता इमाम हसन मार डाला ਸੰਗਤ ਜਾਗੀਏ ਬਤੂਲ ਆਓ ਜੀ ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ اور آل محمد صلوات ਆਓ ਆਜੀ बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੂਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਢੱਲਾ ਇਸੇ ਲਾਮ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ ਕੇ ਝਮੋਰ ਜਾਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ